सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अर्शद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और बुलेटिन का आगाज़ करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। नवाज शरीफ आए ना अरबों डॉलर्स आए, मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का इस्तीफ़ा आ गया। वज़ीर आज़म ने मुशीर एहतसाब का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। अज़हर सदीक समेत मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत शुरू कर दी गई। शहजाद अकबर इस काम के तो थे ही नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफ़े पर मुख्तसर और जामे तबसरा। पार्टी तर्जमानों के इजलास में फवाद चौधरी ने पूछा, वज़ीर आज़म साहब बताएं शहजाद अकबर के इस्तीफ़े पर क्या मौक़िफ़ अपनाएं। इमरान खान ने जवाब दिया, वो किसी और काम के थे, शहजाद अकबर डिलीवर ना कर पाए। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, शहजाद अकबर इस काम के तो नहीं थे, फिर वो किस काम के थे, ये बताया वज़ीर आज़म ने? आज वज़ीर आज़म हाउस में एक बड़ा दिन था, क्योंकि सुबह शहजाद अकबर की मुलाकात और उसके बाद इस्तीफ़ा आज़म खान ने दस्तखत लिए। वज़ीर आज़म से फिर सदर मुमलिकत को भिजवाया गया। उसके बाद बड़ा इजलास हुआ जिसमें हमारे जो मोतबर ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि बात हुई कि सवालात होंगे शहजाद अकबर पर। तो इमरान खान ने कोई ख़ास बात नहीं की, सिर्फ हल्की सी बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वो अहल नहीं थे, इस काम के लिए नहीं थे, कुछ और उनसे काम लेना है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि वो डिलीवर नहीं कर सके। जो शहजाद अकबर जो कि अब तक आज के दिन तक जो कि एहतसाब के हवाले से हुकूमत के फेस थे, हर मामले पर वो कागज़ लहराते थे। और उसके बाद जो है अब जो गुज़िश्ता हफ्ते, क्योंकि 24 न्यूज़ ने खबर बताई थी कि वज़ीर आज़म एहतसाब के अमल से बिल्कुल भी खुश नहीं है, उन्होंने एक माइंड बना लिया है और इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं हुसैन असगर और अज़हर सदीक के, जो हमारे ज़राए बता रहे बनीगाला में हुई है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक्सपर्ट से जो है वो मुशावरत कर रहे हैं। अब जो सूरत हाल ये बन रही है, जो हमारे ज़राए PM हाउस के जो बता रहे हैं कि एक नई टीम तश्कील दी जा रही है, वो मामला जो कि सौंपे गए थे शहजाद अकबर को, वो लेके अटॉर्नी जनरल को दे दिए गए हैं। अटॉर्नी जनरल ने ख़त भी तहरीर किया है अपोजिशन लीडर को। उसके साथ जो लीगल टीम जो कि शहबाज शरीफ के केसेस देख रही थी वो भी चेंज की जा रही हैं। और इसके साथ ये बता रहे हैं कि कुछ इल्ज़ामात जो कि LNG और इस तरह के मामला थे जो कि इंटरवीन थी शहजाद अकबर। ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। तो शहजाद अकबर 3.5 साल एहतसाब का शोर मचाते रहे, कौम को अरबों डॉलर्स की कहानियां सुनाई, लेकिन कौमी खजाने में 1 टका भी ना आया। शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात, शुगर स्कैंडल या फिर जस्टिस काजी फायज के खिलाफ रेफरेंस, शहजाद अकबर ने जिस मामले में हाथ डाला नाकामी का सामना करना पड़ा। अपोजिशन के खिलाफ करप्शन का एक भी केस मंतकी अंजाम तक ना पहुँच सका। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ीर आज़म को खबरदार कर दिया। कहते हैं इमरान खान अपने मुशीरों और तर्जमानों के गलत मशवरों से मोहतात रहें। मुशीर जब कोई मशवरा देते हैं तो उसमें कोई ना कोई एंगल होता है। मुशीर अपनी सोच के मुताबिक चीज़ों को अच्छा लेते हैं, नुकसान इमरान खान का होता है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, वज़ीर आज़म देखें कि उनके मुशीर किसकी गेम खेल रहे हैं। इमरान खान ने कहा उन्हें हटाया गया तो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक बन जाएंगे। और ये बयान कि उन्हें असेंबली में बोलने नहीं दिया जाता किसी दुश्मन नुमा दोस्त ने दिया होगा। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि वज़ीर आज़म को ये यकीन होना चाहिए जो लोग उनके साथ मुखलिस हैं उनके मशवरे को गौर से सुने, ना कि उनको अपना दुश्मन समझें। नवाज शरीफ के मामले पर हुकूमत की शहबाज शरीफ को धमकियां। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट 10 दिन में सामने रखें वरना तौहीन अदालत की दरख्वास्त करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने शहबाज शरीफ को ख़त लिखकर 2 टोक पैगाम दे दिया। ख़त में शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहा गया कि आपने नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स ना देकर बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी की। लंदन जाने के बाद नवाज शरीफ एक भी दिन हस्पताल में दाखिल नहीं रहे। उनकी सियासी और समाजी सरगर्मियाँ जारी हैं। शहबाज शरीफ को मुजरिम कहने की जुर्रत कैसे हुई? तुम हो क्या? तुम्हारी औकात क्या है? वज़ीर आज़म की गुफ्तगू पर मरियम औरंगज़ेब बरस पड़ी। तुम्हारा गिरेबान और अवाम का हाथ होगा। तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका। हुकूमत ज़हनी तौर पर घर जा चुकी। डरा रहा हूँ लेकिन डरना नहीं। वज़ीर दाखिला ने ईवान में अपोजिशन को पहले डराया फिर ना डरने का मशवरा दे दिया। सानेह रावलपिंडी की मिसाल देकर अपोजिशन के पांव तले से ज़मीन निकालने की कोशिश की। कहा कि इस्लामाबाद आना चाहें तो शौक से आएँ, लेकिन शहरे इक़्तिदार पर किसी और का कंट्रोल होगा। भुट्टो शहीद हुई जनाब चेयरमैन साहब, रात को उनको गुजारिश की गई, मिन्नत समाजत की गई
کہ یہ پنڈی میں نہ جلسہ کریں. فضل الرحمان صاحب پہ 3 دہشت گرد میرے پہ 3 دہشت گرد حملے ہوئے. دہشت گردی کا خطرہ ہے, کووڈ کا خطرہ ہے. میں ڈرا نہیں رہا, بڑے شوق سے آ جاؤ یار, بڑے شوق سے آ جاؤ, شوق پورا کر لو. آگے 23 کے بعد 27 کو آ جائیں. آپ مجھے بتائیں, مجھے ایز اے وزیر داخلہ کس پوزیشن میں سمجھیں گے کہ آدھا اسلام آباد تو کسی اور کے کنٹرول میں ہوگا. آپ کی جب تک وہ ٹی وی پہ چلے گی نہیں تو آپ کس سے لائیو شو نہیں چل رہا ہوگا آپ کا. نااہل حکومت نے معیشت کو گرا دیا, ریڑھ کی ہڈی توڑ دی, کسانوں کا معاشی قتل برداشت نہیں کریں گے. بلاول بھٹو زرداری کی حیدرآباد میں کسان مارچ سے خطاب میں گھن گرج, ایک کے بعد ایک بحران پیدا کیا جاتا ہے. کسان بھوکا سوئے گا تو ملک بھوکا سوئے گا. پیپلز پارٹی کا کراچی سے خیبر تک ٹریکٹر ٹرالی مارچ. کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے شہر شہر احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں. پارٹی جھنڈوں سے سجی ٹریکٹر ٹرالیوں کی قطار در قطار مارچ نے رنگ جما دیا. کراچی میں شرمیلہ فاروقی اور دیگر رہنما بھی ٹریکٹرز پر سوار ہو کر وفاقی حکومت کے خلاف نعرے لگاتے رہے. بلٹن میں شامل کریں گے ٹاپ سٹوری. حکومت تحریک لبیک سے پھر ہاتھ کر گئی. حکومت نے تحریک لبیک سے کیا معاہدہ, پارلیمنٹ میں کیوں پیش نہ کیا, وجہ 24 نیوز سامنے لے آیا. اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں. عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان, کیا وجوہات ہیں کہ یہ معاہدہ پارلیمنٹ میں نہیں لایا گیا؟ بہت شکریہ ذیشان. تحریک لبیک کے ساتھ حکومت نے ایک تحریری معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے کو تاحال پارلیمان میں پیش نہیں کیا گیا, جس پر پارلیمان میں بھی بحث ہوئی اور اپوزیشن رہنماؤں نے بھی کئی بار کہا کہ اس معاہدے کو سامنے لایا جائے, مگر اس کو ابھی تک حکومت سامنے نہیں لائی. ہمارے ذرائع کے مطابق جو تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اس میں ایک اہم ترین معاہدہ تھا کہ تحریک لبیک کے جو معاملات تھے ان کو پارلیمان میں اجاگر کرنا تھا. پارلیمان میں اجاگر کرنے کے لیے حکومت نے 20 رکنی ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی, جس میں 11 حکومتی اور 9 اپوزیشن ممبران ہوں گے. یہ تحریک لبیک کو آگاہ کیا تھا. تحریک لبیک کی اعلیٰ قیادت نے جب حکمران سے مطالبہ کیا کہ آپ نے معاہدہ اور 2 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے, اس پر پارلیمان میں بحث کیوں نہیں ہوئی, تو حکومت نے جواب دیا کہ اس معاملے کے جو خرابی وہ اپوزیشن جو ہے اس معاملے پر اپنا کردار ادا نہیں کر رہی. جس کے بعد تحریک لبیک جو شورا کے رکن ہے گزشتہ روز پی ڈی ایم اور جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات کی تھی, اور اس ملاقات میں یہ کہا تھا کہ اپوزیشن اس معاملے میں تاخیر کا شکار کیوں ہے, جس پر مولانا فضل الرحمان نے جو جے یو آئی کے پارلیمانی لیڈر ہے مولانا اسد محمود کر کہا ہے کہ اپوزیشن اس معاملے کو کیوں تاخیر کر رہی ہے. مولانا اسد محمود نے جواب دیتے کہ ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے یا ہم سے نہ کوئی مشاورت ہوئی ہے, نہ ہم سے حکومت نے نام مانگے. جس کے بعد علامہ شفیق امینی نے یہ مطالبہ کیا کہ مولانا فضل الرحمان آپ ایک بڑی مذہبی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں, آپ اس کو پارلیمان میں اجاگر کریں. تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم اس معاملے کو پارلیمان میں بھرپور طریقے سے اجاگر کریں گے. یعنی یہ تمام تر صورتحال دیکھ کر یہ واضح ہو رہا ہے کہ حکمران جماعت یعنی تبدیلی سرکار نے تحریک لبیک کو ایک بار پھر دھوکے میں رکھا اور ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس سے مکر چکی ہے, اور اب تک 2 ماہ کے سے زیادہ گزر چکا ہے, ابھی تک حکمران جماعت نے نہ ہی کوئی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی. پارلیمانی ذرائع مختلف پارٹیوں کے رہنما ان سے بھی سوال پارٹیوں کے رہنماؤں کا ہے, نہ ہی حکومت نے اس حوالے سے ان سے کوئی نام جماعت کے بھی تمام تر صورتیں اور نہ ہی تاحال حکمران. بہت شکریہ عثمان خان, آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. حکومت کی بڑھائی ہوئی مہنگائی حکومت کے ہی گلے پڑ گئی. وزیروں کے لیے 40 گاڑیوں کی خریداری حکومت پنجاب کے لیے درد سر بن گئی. وزراء کے لیے خریدے جانے والی کاروں کی قیمتیں دوسری بار بڑھ گئی ہیں. ٹویوٹا موٹرز نے پنجاب حکومت سے مزید 46 کروڑ روپے مانگ لیے ہیں. واضح ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے وزراء کے لیے نئی گاڑیاں خریدی جانی ہیں اور اس حوالے سے پہلے بھی پیمنٹ کی گئی تھی, لیکن اب ٹویوٹا موٹرز نے پنجاب حکومت سے مزید 40 کروڑ روپے مانگ لیے ہیں. وزراء کے لیے خریدی جانے والی کاروں کی قیمتوں میں یہ دوسری بار اضافہ ہوا ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے اپروول دیا گیا تھا تمام وزراء کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے کے حوالے سے, اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر فنڈز بھی جاری کیے گئے تھے, لیکن ایک بار پھر سے ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. حکومت پنجاب نے پہلے ہی 18 سے زائد بار ادائیگی کی ہے. ٹویوٹا موٹرز نے مزید 46 لاکھ کا بل بھیج دیا ہے. معاملہ دوبارہ کیبنٹ کمیٹی میں جائے گا اور منظوری حاصل کی جائے گی. واضح رہے کہ ٹویوٹا موٹرز 2 بار پہلے بھی گاڑیوں کی قیمت بڑھا چکا ہے اور اب کاروں کی قیمتیں بڑھنے سے ایک بار پھر سے ٹویوٹا موٹرز کی جانب سے مزید پیسوں کی ڈیمانڈ کی گئی ہے. بنیادی شرح سود 2 ماہ کے لیے 9.75% کی سطح پر برقرار رکھی گئی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر نے موجودہ شرح سود کو معیشت کے لیے مناسب قرار دے دیا. پریس بریفنگ میں کہا کہ نومبر کی نسبت دسمبر میں مہنگائی کم ہوئی. آئندہ چند ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو سکتا ہے.
جو ہماری مہنگائی کی پروجیکشن ہے اگلے سال کے لیے، یعنی کہ ابھی تو تھوڑی بہت جو ہمارا ہیڈ لائن انفلیشن ہے ایئر آن ایئر وہ تو تھوڑا بڑا ہوا ہی رہے گا، کیونکہ پرائمریلی انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز، تیل کی قیمت اور باقی دیگر اشیاء کی قیمتیں بہت بڑھی ہوئی ہیں۔ جو دسمبر میں مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ بات کی گئی تھی کہ ہم ریئل انٹرسٹ ریٹس جو ہیں اس کو شاید تھوڑا سا اور بھی ان کو بڑھانا مناسب ہوگا۔ اب ہمارا خیال وہ نہیں ہے، اور اب ہمارا یہ خیال ہے کہ جہاں پہ ریئل انٹرسٹ ریٹس ابھی ہیں یہ ہماری معیشت کے لیے مناسب ہے، کیونکہ ہم نے دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے، نمو کو اور مہنگائی کو، اور کیونکہ جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ اب پہلے سے کم ہوئے گا، اس لیے ہمیں توجہ دینی ہے کہ جو ہماری جی ڈی پی گروتھ ہے وہ کہیں زیادہ بھی ماڈریٹ نہ ہو جائے، اور جس طرح کہ ہم نے پہلے کہا ہے 4 سے 6% تک کی رینج میں اگر پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ رہے تو وہ ایک مناسب رینج ہوتی ہے۔ اسٹیٹ بینک قانون میں حالیہ ترمیم ملکی خود مختاری پر وار ہے۔ تمام سیاسی قوتوں کو مل کر ملکی مفاد میں ایسے اقدامات کو ختم کرنا ہوگا۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنے ٹویٹ میں کہا، عمران نیازی حکومت 2021 سے اس چکر میں تھی کہ اسٹیٹ بینک کے قانون میں ترمیم کی جائے۔ اس کی کابینہ نے منظوری دی، میں نے مخالفت کی کہ یہ پاکستان کی خود مختاری پر سمجھوتا اور سیکیورٹی رسک جیسا قدم ہوگا۔ دنیا میں جن گلوبل قوتوں نے ایسے کام کیے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ ہم نے سوویت یونین کا حال دیکھا، سلطنت عثمانیہ کا حال دیکھا، ہم سب کو مل کر اس ترمیم کو ختم کرنا ہوگا۔ پاکستان میں کرونا کا پھیلاؤ تیز ہو گیا، مثبت کیسز کی شرح 12.53% ریکارڈ کی گئی۔ ایک دن میں 7,195 کیسز رپورٹ ہوئے، کرونا مزید 8 جانیں لے گیا۔ کراچی میں مثبت کیسز کی شرح 37.23% ہو گئی، حیدرآباد میں شرح 18%، لاہور میں 17%، پشاور میں شرح 33% اور چترال میں 19% رہی۔ لاہور میں اومیکرون کے 91 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد تعداد 912 ہو گئی ہے۔ لاہور کی سیشن اور سول کورٹ میں 7 ججز بھی وائرس کا شکار ہو گئے۔ جسٹس عائشہ ملک سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج بن گئیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ان سے حلف لیا۔ چیف جسٹس گلزار احمد کہتے ہیں کہ وہ کسی چیز کا کریڈٹ نہیں لیں گے۔ جسٹس عائشہ ملک اپنی قابلیت پر جج بنی ہیں۔ امریکی سفارت خانے اور برطانوی ہائی کمیشن نے بھی تقرری کا بھرپور خیر مقدم کرتے ہوئے اسے تاریخی دن قرار دیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. And that پاکستان کی عدلیہ میں تاریخ رقم ہو گئی۔ جسٹس عائشہ ملک سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج بن گئی۔ I will do right to all manner of people. according to law. سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج عائشہ ملک نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے حلف لیا۔ May Allah Almighty help and guide me. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Amen. حلف برداری کی تقریب میں سپریم کورٹ کے ججز، اٹارنی جنرل اور سینئر وکلاء نے شرکت کی۔ بطور جج سپریم کورٹ عہدہ سنبھالنے پر سپریم کورٹ کے تمام ججز نے جسٹس عائشہ ملک کو مبارکباد دی۔ چیف جسٹس پاکستان نے حلف برداری تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی چیز کا کریڈٹ نہیں لیں گے۔ جسٹس عائشہ ملک اپنی قابلیت کی بنیاد پر جج بنی ہیں۔ کسی چیز کا نہیں ہے، ڈیزرو ٹو بیکم اے جج آف دی سپریم کورٹ سرٹیفکیٹ، دیٹس واٹ اٹ از۔ پاکستان میں امریکی سفارت خانے نے جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں تقرری پر مبارکباد دی اور اسے ایک تاریخی دن قرار دیا۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر نے بھی کہا ہے کہ تعیناتی تاریخی ہے۔ جسٹس عائشہ کی سپریم کورٹ میں تعیناتی سے خواتین کو ترغیب ملے گی، ان کی خواہشات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جسٹس عائشہ ملک 2031 تک سپریم کورٹ کے جج رہیں گی۔ 2030 میں انہیں پاکستان کی پہلی خاتون چیف جسٹس بننے کا بھی اعزاز حاصل ہوگا۔ تحریک انصاف اپوزیشن کے کردار میں زیادہ ماہر ہے۔ مارچ تک ہر شہری کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا، لوگ اپنی مرضی کے مطابق علاج کرا سکیں گے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کہتے ہیں، سرائے عالمگیر میں کارکنوں سے ملنے آیا ہوں، ان کا کہنا تھا صدارتی نظام پر مباحثہ کرنے میں حرج نہیں، نظام کی تبدیلی کے لیے بڑی جماعتوں میں اتفاق رائے ضروری ہے۔ سینئر صحافی حامد میر کہتے ہیں، باچا خان عدم تشدد پر یقین رکھتے تھے، انہوں نے ہمیشہ عورت کو احترام دینے کی بات کی۔ وہ باچا خان مرکز پشاور میں سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ حامد میر نے کہا کہ جمہوریت ہی پاکستان کو بچا سکتی ہے، صدارتی نظام کی تحریک کے پیچھے تحریک انصاف ہے۔ سمجھتا ہوں کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو ابھی تک
پاکستان میں بہت سے لوگوں کے دل و دماغ میں موجود ہے. آپ جب یہ اٹک کے پل کے پار جب کسی آدمی سے بات کریں باچا خان کی, ولی خان کی, تو وہ اسی قسم کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا شکار رہتے ہیں. اور پھر جب ہم نے آہستہ آہستہ باچا خان کے جو نظریات ہیں ان کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک پختون معاشرے میں انہوں نے جو خدائی خدمتگار تحریک شروع کی تھی تو وہ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے کہ انتقام نہیں لینا اور تشدد نہیں کرنا, اور جو سب سے اہم چیز تھی کہ عورت کو احترام دو. اور ایک بڑا ان کا مشہور فقرہ ہے کہ اگر آپ نے کسی معاشرے یا کسی قوم کی جو تہذیب و ثقافت ہے اس کے معیار کا اندازہ لگانا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ قوم یا یہ معاشرہ اپنی عورتوں کو کتنی عزت دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز.